दोस्तों, आपने महसूस किया है कि आप दुआ मांगते हैं और आपकी दुआ सुनी नहीं जाती, आपको जल्द जवाब नहीं मिलता। और क्या आप बाइबल मुकद्दस में से ऐसी बातें, ऐसे राज जानना चाहते हैं जिनको अपनाने से आपकी दुआएं फौरन कबूल होंगी? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज आप सही जगह पर हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम बाइबल मुकद्दस के 5 ऐसे असूल दरियाफ्त करेंगे जिनको अपनाने से हमारी दुआएं ज्यादा मुअस्सर होंगी, हमारी दुआएं ज्यादा ताकतवर होंगी और हमारी दुआएं जल्दी सुनी जाएंगी। नाज़रीन, आप सबको जितने इस YouTube चैनल पर देख रहे हैं, एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद और पास्टर मलिका अरीरा का सलाम। आज की वीडियो में हम बाइबल मुकद्दस में से 5 ऐसे असूलों को दरियाफ्त करेंगे अपनी रहनुमाई के लिए, ताकि हम जब उनको अपनाएं तो हम खुदा की हजूरी में इस बात के लिए कॉन्फिडेंस से भर जाएं, हमारे अंदर इस बात की पुख्तगी आ जाए कि हमारी दुआएं सुनी जाएं। तो आज जिन असूलों को हम दरियाफ्त करेंगे, जो राज हम आज जानेंगे, उनमें से पहला राज, आइए मेरे साथ निकालिए कलाम मुकद्दस में से। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो बाइबल मुकद्दस खोलिए और मेरे साथ निकालिए मुकद्दस मरकुस की अंजील, उसका 11वां बाब, उसकी 24वीं आयत को हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे क्या कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। यूनानी लफ्ज पिस्तियो, जो यकीन के लिए यहां पर इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है भरोसा, मुकम्मल भरोसा, यकीन खुदा पर रखना, मुकम्मल तौर पर, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे का पूरा मुकम्मल भरोसा, यकीन, पुख्ता ईमान खुदा पर रखना। लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करके, पूरा भरोसा करके, पुख्ता ईमान के साथ रखो या करो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। वो तुमको मिल जाएगा अगर आप पूरे ईमान के साथ, बगैर शक किए, दिल के साथ, ईमान से मांगेंगे, यकीन करके, तो आपको क्या होगा? मिल जाएगा। क्योंकि खुदा भी, जो दुआएं हम शक करके मांगते हैं, खुदा भी हमारी उन दुआओं का जवाब नहीं देता। हम खुदा को वैसे पसंद नहीं आ सकते। इब्रानियों के खत की 11वें बाब की 6ठी आयत के अंदर लिखा है, कलाम मुकद्दस में हमारी रहनुमाई के लिए लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। बगैर ईमान के हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। और अगर हम खुदा को पसंद आना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? ईमान लाना होगा। दूसरी राज की बात, या दूसरा असूल जो हमें बाइबल मुकद्दस देती है, वो ये है कि हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करनी चाहिए। हम अक्सर अपनी मर्जी के मुताबिक दुआ करते रहते हैं। हम वो दुआ करना पसंद करते हैं जो हमें पसंद, जो हमें चाहिए, हमारी जरूरत। हम कभी भी वो दुआ नहीं करते जो खुदा की मर्जी के मुताबिक हो या उसके मुआफिक हो। हम कभी ये चाहते ही नहीं कि खुदा की मर्जी पूरी हो, बल्कि हम हर बात में यही कहते रहते हैं कि हमारी मर्जी पूरी हो, हमारी मर्जी पूरी हो। इसके लिए आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना का पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में लिखा है, और हमें जो उसके सामने दलेरी है, उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। मुकद्दस यूहन्ना हमें क्या कहते हैं? मुकद्दस यूहन्ना यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कुछ हम उसकी मर्जी के मुआफिक मांगते हैं वो हमारी सुनता है। जो दुआ हम खुदा की मर्जी के मुआफिक मांगते हैं वो खुदा दुआ सुनता है। यहाँ पर मर्जी के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, थलीमा, उसका मतलब है
کہ خدا کی مرضی اور اس کی حکمت کے مطابق. وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ خدا کی مرضی اور اس سے پہلے اپنی مرضی کے مطابق. وہاں پر لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی مرضی اور خدا کی حکمت کے مطابق. دعا مانگنا جیسی خدا چاہتا ہے. ہم صرف زبان سے تو کہہ دیتے ہیں خداوند تیری مرضی پوری ہوئے، اسی نہیں بلکہ جس طرح تو چاہنا ہے ویس طرح ہو، جس طرح آسمان تھے تیری. جیسے کہ متی کی انجیل کے 6 باب کی 10ویں آیت کے اندر ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ تیری مرضی پوری ہو جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی تیری مرضی پوری ہو. ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ خداوند جیسے آسمان پر فرشتے تیرا حکم مانتے ہیں، جیسے آسمان پر تیری مرضی پوری ہوتی ہے، ویسے ہی انسانوں کی زندگیوں کے اندر زمین پر بھی تیری مرضی پوری ہو. اور یہ صرف ہمارا محض زبان سے کیا گیا اقرار ہے، دل سے ہم اسے شاید قبول نہیں کرتے یا دل سے اس کا اقرار نہیں کرتے اور عمل میں نہیں لاتے. تو دوسرا طریقہ، دوسری راز کی بات یہی ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق دعا کریں، جیسی خدا کی مرضی ہو. ہم جب بھی دعا کریں ہم یہ بات کہیں کہ خدایا تیرے منصوبے کے تحت ہو، جو تو چاہتا ہے وہ ہو. ضروری نہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے رہیں، اپنی خواہشات کے مطابق دعا کرتے رہیں، بلکہ ہم اپنی دعا کے اندر اس بات کو ایڈ کر لیں کہ جب بھی ہم دعا کریں ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ خدا کی کیا مرضی ہے. تو سب سے پہلی بات تو آپ کو جب آپ دعا کرنے لگتے ہیں یا دعا کرنا چاہتے ہیں یا دعا کرنے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کا سب سے پہلا کام یہ بنتا ہے کہ آپ خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کریں. اب آپ کا سوال یہ اٹھے گا کہ ہم خدا کی مرضی کو کیسے جان سکتے ہیں؟ ہم خدا کی مرضی کو خدا کے کلام مقدس میں سے اس کو پڑھ کر اس کے مطابق ہم خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں. تیسری جو راز کی بات ہے، ثابت قدمی کے ساتھ دعا کرنا. یہ بہت اہم ہے اور بہت مشکل راز ہے، یہ بہت مشکل اصول ہے بائبل مقدس کا، جو اکثر لوگ اپنا نہیں پاتے. اس میں سے ان کے لیے گزرنا ایک مشکل بات ہوتی ہے. یسوع مسیح نے بھی کہا، یسوع مسیح نے تمثیل دیتے ہوئے سمجھایا. یسوع مسیح نے کہا کہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنا چاہیے. آئیے میرے ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل کے اندر اس کی 18ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک بائبل مقدس میں سے تمثیل ملتی ہے. لوکا کی انجیل کے 18ویں باب کے اندر ایک بڑی خوبصورت تمثیل ہے ہمت نہ ہارنے کی. بیوہ اور قاضی کی تمثیل ہے. جب ہم اس کی پہلی آیت سے 18ویں باب کی پہلی آیت سے 8ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو یہاں پر پوری تمثیل جو ہے اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے. اس کہانی کو، اس خوبصورت کہانی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم سمجھ پاتے ہیں. اس کی پہلی ہی آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے ان سے یہ تمثیل کہی. پہلے خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی، اس کے بعد ایک تمثیل ان کو سمجھائی، ایک کہانی ان کو سنائی اور اس کے مطابق ان کو بتایا کہ کیسے، جیسے ایک بیوہ نے اپنی ہمت نہیں ہاری، وہ مضبوط رہی اور وہ جاتی رہی اس قاضی کے پاس. اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ اس بے انصاف قاضی کے پاس جاتی رہی، بار بار جاتی رہی، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے. یہاں پر جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے ہمت نہ ہارنے کے لیے، اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلسل صبر کے ساتھ انتظار کرنا. صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کبھی ہمت نہ ہاریں، بلکہ اس کام میں جو آپ کر رہے ہیں اس میں ڈٹے رہیں، اس کو کرتے رہیں، قائم رہیں، ثابت قدم رہیں، کمزور نہ پڑے، پیچھے نہ ہٹیں، ہمت نہ ہاریں جیسے وہ بیوہ کرتی ہے. کلام ہمیں بتاتا ہے اس تمثیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ بار بار اس کے پاس جاتی رہی، بار بار جا کر اس قاضی کو کہتی رہی کہ میرا انصاف کر، میرا انصاف کر. اور آخر کو اس کا انصاف ہوا، آخر کو اس کی دعا سنی گئی، وہ ثابت قدم رہی، اس نے ہمت نہیں ہاری. وہ بار بار جاتی رہی اور اپنی اپیل، اپنی منت، اپنی درخواست وہ اس بادشاہ کے حضور پیش کرتی رہی تو اس کی دعا کو سن لیا گیا. ہم بھی اگر ہماری دعا کا جواب جلدی نہیں بھی ملتا تو ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہم ہمت نہ ہاریں،
ہم پریشان نہ ہوں، ہم حوصلہ نہ چھوڑیں، بلکہ ہم بھی مسلسل صبر کے ساتھ اپنے اس کام کو جاری رکھیں، کرتے رہیں، تاکہ ہماری بھی دعا جو ہے وہ ایک دن سنی جائے، ہماری بھی دعا کا جواب ہمیں مل جائے. کیونکہ دعا جو ہے یہ ایک لمحے بھر کا کام نہیں ہے، دعا مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، اور یہ لمبا عمل ہے، یہ کبھی نہ رکنے والا عمل ہے. اس لیے کلام مقدس میں پہلے تسلنیکیوں کے خط کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ بلا ناگا دعا کرو. دعا کرنے میں بھی ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں خدا کے حضور اپیل کرتے رہنا چاہیے، درخواست کرتے رہنا چاہیے، منت کرتے رہنا چاہیے، بغیر رکے دعا کرنی ہے ہمیں، جیسے مقدس پولس رسول ہمیں کہتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلسل جڑے رہیں، اس عمل کو کرتے رہیں، ہمت نہ ہاریں، تھکے نہیں، تو ہمیں بھی بلا ناگا دعا کرنی ہے، بغیر رکے دعا کرنی ہے، ثابت قدمی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. پھر ہماری دعا سنی جائے گی. اس کے بعد چوتھی جو بائبل مقدس ہمیں اصول دیتی ہے وہ ہے پاکیزگی کے ساتھ دعا کر. ہم ویسے تو دعا کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے پاکیزگی کے ساتھ دعا کرنا، یعنی گناہ سے، بدی سے ہٹ کر، اس سے دور جا کر، اس سے بالکل علیحدہ ہو کر، نکل کر، خدا کے ساتھ جڑ کر، پاکیزگی میں رہ کر دعا کرنا. یعقوب کے خط کے 5ویں باب کی 16ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں. یعقوب کے خط کے 5ویں باب کی 16ویں آیت میں بائبل مقدس میں لکھا ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. جب ہم راست بازی سے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایوری تھنگ از پاسبل جب ہم راست بازی کے ساتھ دعا کرتے ہیں. لیکن اگر ہماری زندگی کے اندر گناہ ہے اور ہم اپنے گناہ کا اقرار بھی نہیں کرتے، اسے ترک بھی نہیں کرتے، اور ہم دعا کرتے ہیں، تو ہماری دعا تو پھر سنی بھی نہیں جائے گی، بے فائدہ ہوگی، ہمارے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے. اگر ہم دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں یا اپنے لیے دعا کرتے ہیں خدا کی حضوری میں، تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکیزگی کی زندگی گزاریں، راست بازی کی زندگی گزاریں. کیونکہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. راست باز شخص جو پاک زندگی گزارتا ہے. یہاں پر لفظ راست باز کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا کی نظر میں پاک اور راست باز، دنیا کی نظر میں نہیں، انسانوں کی نظر میں نہیں، ایسا شخص جو خدا کی نظر میں پاک اور راست باز ہو. اس شخص کی دعا سے سب کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس کی دعا میں اثر ہوتا ہے، اس کی دعا مؤثر ہوتی ہے، اس کی دعا مضبوط ہوتی ہے، اور وہ بہت کچھ کر سکتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا کے وسیلے سے بھی بہت کچھ ہو، آپ کی دعا فوراً سنی جائے، آپ یہاں پر دعا کریں، وہاں پر آسمان سے آپ کی دعا کا جواب جاری ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر پاکیزگی کو لے کر آئیں، راست بازی کو لے کر آئیں، ناراستی اور گناہ اور بدی کو، بدکاری کو دور کریں، اور خدا کی نظر میں راست باز بنیں، خدا کو پسند آئے. پھر آپ کی دعاؤں کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہوگا، اور لوگ جو ہے وہ آپ کی دعا کے اثر کو دیکھیں گے. اگر ہم خدا کی حضوری میں راست بازی کی زندگی نہیں گزارتے، راست باز ہو کر دعا نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوگا؟ زبور نمبر 66واں زبور، اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر میں دل میں بدی رکھتا تو خدا میری نہ سنتا. زبور نویس کہتا ہے کہ اگر میرے اندر گناہ پڑیا ہوئے، میرے اندر بدی ہوئے، تو خدا نے میری دعا کیوں سننی؟ خدا میری دعا نہیں سنتا پھر. تو اس لیے اپنے ذہن کو کھول کر، اپنی آنکھوں کو کھول کر، کلام کو جب آپ پڑھتے ہیں، کلام کی باتوں کو آپ دیکھتے اور سمجھتے اور سنتے ہیں، تو ان کو غور بھی ان پر کیا کریں کہ کلام کیا کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر بدی ہے تو خدا تمہاری دعا نہیں سنتا. کہتا ہے اگر میرے اندر بدی ہے تو خدا میری دعا نہیں سنتا. اسی طرح اگر آج ہمارے اندر بدی اور ناراضگی ہے تو خدا ہماری دعا کو بھی نہیں سنتا، پھر ہماری دعا سے کوئی اثر نہیں ہوتا.
سب سے پہلے دعا کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے دل سے اپنی زندگی سے بدی اور ناراضگی کو ترک کریں اور پھر خدا کے حضور دعا کریں۔ اور پانچواں جو آخری اصول میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں، یہ ایک ایسا اصول ہے، یہ ایک ایسا راز ہے دعا کرنے کا جو بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں، بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن اس کے بارے میں جاننا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور وہ راز یہ ہے، وہ بائبل کا اصول یہ ہے کہ ہمیں شکر گزاری اور خدا کی حمد کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ فلپیوں کے خط کے چوتھے باب کے اندر اس کی 6 آیت کو جب پڑھتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ کسی گال کی تانوں فکر نہ ہوئے، یہاں پر باتوں سے ہٹ کر مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ ہر بات میں آپ خدا کی شکر گزاری کریں، چاہے آپ کے حالات اچھے ہیں چاہے برے ہیں، آپ خوشی میں ہیں آپ غم میں ہیں۔ صرف شکر گزاری خوشی کی حالت میں نہیں کی جاتی، بلکہ ہر ایک بات میں، ہر حال میں، جس بھی آپ سچویشن میں ہیں آپ خدا کی شکر گزاری کریں۔ لیکن کانوں کو کھول کر یہ بھی سن لیں، اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں تو آپ پھر بھی خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں تو وہ بھی آپ کی ناسمجھی کی بات ہے، وہ بھی کم عقلی کا مظاہرہ ہے اور بائبل مقدس کے خلاف جانے والی بات ہے، خدا کے خلاف جانے والی بات ہے۔ وہ آپ کا کام ہے، آپ بدی میں زندگی گزاریں۔ جب خدا نے کوئی کام کرنے سے منع کیا اور آپ وہی کام کر کے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تو یہ سراسر بے وقوفی ہے، اور بے وقوفی کا انجام جو ہے وہ برا ہے، بدی ہے، اور بدی کا انجام برا ہے، گناہ ہے، یہ گناہ کا انجام موت ہے۔ اپنے لیے ہر وہ کام جو خدا کی نظر میں اچھا ہے وہ کریں، اور پھر خدا کی شکر گزاری کریں، ہر ایک بات میں، ہر ایک چیز میں خدا کی شکر گزاری کریں، کیونکہ شکر گزاری ایک ایسا راز ہے جو ہماری دعاؤں کو بہت مؤثر اور پاورفل بناتا ہے، مضبوط بناتا ہے۔ تسلنیکیوں کے پہلے خط کے 5ویں باب کی 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں خدا تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ خدا دی بھی یہی مرضی ہے کہ تسی شکر گزاری دے نال خدا دی حضور دعاواں کرو، خدا دے حضور منت کرو، درخواست کرو، خدا دی شکر گزاری کرو ہر ایک گل چ، کیونکہ خدا دی بھی ساڈے واسطے یہی مرضی۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی حمد کریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی دعا کریں۔ یہ بہت خوبصورت اصول ہے بائبل مقدس کا۔ جب ہم شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور دعا کرتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے، خدا کو ہم پسند آتے ہیں، خدا ہماری زندگی میں فوراً وہ کام کر دیتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جو دعا ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، دل وچ شک کڈ کے ایمان رکھ کے خدا دے کولوں دعا کرنی ہے، شکر گزاری کردیا ہویا ہر حال دے وچ جڑے حال چ تسی ہے وہ، تے پھر تہاڈی دعا جڑی ہے خدا قبول کرے۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، خدا آپ کی دعاؤں کو سنے، تو آپ کو یہ 5 اصول اپنانے کی ضرورت ہے، جو میں آپ کے لیے ایک بار پھر رپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پہلا اصول، ایمان کے ساتھ دعا کریں، ایمان کے ساتھ، شک نہ پیدا کریں اپنی زندگی کے اندر۔ تو دوسرا اصول کہ خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرنا شروع کر دیں، خدا سے کہیں اپنے منصوبے کے مطابق میری زندگی میں کام کر۔ اور تیسری بات، ثابت قدمی کے ساتھ دعا کریں، ہمت نہ ہارتے ہوئے مضبوطی سے قائم رہ کر دعا کریں۔ چوتھی بات، پاکیزگی اور راست بازی کے ساتھ دعا کریں، پاکیزگی کے ساتھ دعا کریں گناہ سے باہر آ کر۔ اور 5ویں بات، شکر گزاری اور حمد کے ساتھ خدا کے حضور دعا کریں۔ آپ بائبل مقدس کے دعا کرنے کی ان اصولوں کو اپنائیے، خدا ضرور آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور آپ کی دعاؤں کا جواب آپ کو ملے گا۔ آئیے ناظرین، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے۔ اگر آپ نے آج کے کلام سے برکت پائی ہے، خدا نے آپ کے ذہن کو کھولا ہے اور آپ نے بائبل مقدس کے ان اصولوں کو جانا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کی جائے اور آپ بھی دعا کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں۔ آسمانی جلالی خداوند،
मसीह में हमारे बाप रूह कुद्स की रहनुमाई से तेरी पाक हजूरी में आकर दुआ करते हैं। तू जिंदा और असली और अब्दी खुदा है और तू चाहता है कि हम तेरे कलाम के तहत जिंदगी गुजारें और उसी के मुताबिक तेरी हजूरी में दुआ करें। दुआ करने के इन असूलों को खुदावंद तू अपनाने का फजल अता कर। जितने लोगों ने आज इस वीडियो को देखा है वो आज दुआ करने के इन असूलों को अपनी जिंदगी में अपना सकें, ताकि वो तेरी हजूरी से अपनी दुआओं के जवाब हासिल कर सकें, ताकि तेरी हजूरी में बरकत पा सकें, बढ़ सकें, तरक्की कर सकें और तेरे नाम को जलाल दे सकें। मसीह के बाबरकत नाम में आमीन। नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देखें और बरकत पा सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।